साल था 1997 का, जब पाकिस्तानी फौज के लिए काम करने वाले एक साबिक मेडिकल कोर के ऑफिसर अपनी अहलिया के साथ पाकिस्तान छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो गए। साल 2001 में उन्हें कनाडा की शहरियत मिल गई। ये मेडिकल कोर के ऑफिसर डॉक्टर थे और जब ये कनाडा शिफ्ट हुए तो इन्होंने वहाँ बतौर मुआलिज काम नहीं किया, बल्कि वहाँ पर ये कारोबारी शख्सियत के तौर पर उभरने लगे और इन साहब ने वहाँ पर इमिग्रेशन का बिजनेस शुरू कर दिया। ये अपने इस बिजनेस के सिलसिले में, जिसमें लोगों को पाकिस्तान से कनाडा या कनाडा से पाकिस्तान भेजना इनका कारोबार था, अमेरिका में भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करने लगे। इन साहब का नाम है तहव्वुर हुसैन राना। वो तहव्वुर हुसैन राना जिनके बारे में खबरों से आज पाकिस्तान के अखबारात, भारत के अखबारात, अमेरिका के अखबारात और दुनिया भर के अखबारात भरे हुए हैं। तहव्वुर हुसैन राना को भारत के हवाले कर दिया है अमेरिका ने, इब्तिदाई तौर पर 18 रोज के लिए। The United States extradited Tawwur Hussein Rana to India to face justice for his role in planning the horrific 2008 Mumbai terrorist attacks. तो तहव्वुर हुसैन राना हैं एक पाकिस्तानी नژاد कैनेडियन शहरी, एक ऐसे शहरी जिनकी रूट्स पाकिस्तान में हैं या थीं, लेकिन फिर वो कनाडा जाकर बस गए अपने कारोबार के सिलसिले में। कनाडा और अमेरिका में रिहाइश, आना जाना, सफर, कारोबार, ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर 2000 के मिड के साल आए और तहव्वुर हुसैन राना पर जो इल्जामात लगते हैं वो फिर इसी अरसे से मुताल्लिक हैं कि तहव्वुर हुसैन राना ने अपने बचपन के दोस्त, जी हाँ, बीबीसी रिपोर्ट करता है कि इनके बचपन के करीबी दोस्त जिनका नाम था दाऊद सलीम गीलानी, उनके साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। ये मंसूबा था मुंबई हमलों का मंसूबा, 26/11 के मुंबई हमलों का मंसूबा। ये हैं तहव्वुर हुसैन राना। अब पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ये कहते हैं कि हम इस मामले को देख रहे हैं, लेकिन इनकी पाकिस्तानी शहरियत के हवाले से हम ये बता देना चाहते हैं कि 2 अशरों से जायद हो गए, यानी 20 साल से ज्यादा का वक्त तहव्वुर हुसैन राना ने अपने इस्तेमाल में कोई भी पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड, पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं रखा। वो ट्रैवल करते हैं तो कैनेडियन डॉक्यूमेंट पर बतौर कैनेडियन शहरी ट्रैवल करते हैं और उनकी तमाम एक्टिविटीज बतौर कैनेडियन शहरी के हैं। ये पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा का मौक़िफ़ है। तो तहव्वुर हुसैन राना इंडिया के हवाले कर दिए गए हैं 18 रोज के लिए इब्तिदाई तौर पर। The United States extradited Tawwur Hussein Rana to India to face justice for his role in planning the horrific 2008 Mumbai terrorist attacks. और इनसे वहां तफ्तीश होगी। तफ्तीश कर रहा है तहव्वुर हुसैन राना से इंडिया में एक महकमा जिसका नाम है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो वहां पर एक फौजी इलाका है। उस फौजी इलाके में इस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दफ्तर है। उस दफ्तर में ये तफ्तीश हो रही है और मशहूर ज़माना तिहाड़ जेल, वहां तहव्वुर हुसैन राना को रखा जाएगा और उनसे तफ्तीश की जाएगी। तहव्वुर हुसैन राना पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि उन्होंने मुंबई हमलों में मदद की। अब मैं जो आपको बता रहा था दाऊद सलीम गीलानी, तो हमारे यहाँ बहुत कम लोग रिकॉल करते हैं दाऊद सलीम गीलानी को एज दाऊद सलीम गीलानी। इनको जाना जाता है डेविड कोलमैन हेडली के तौर पर। डेविड कोलमैन हेडली जो हैं, ये सलीम गीलानी साहब थे, रेडियो पाकिस्तान के एक बड़े ऑफिसर रहे थे। इन्होंने एक ईसाई खातून से शादी की थी, तो ये उनसे पैदा हुए। इनका नाम अब डेविड कोलमैन हेडली है। ये अमेरिका में 35 बरस कैद की सजा भुगत रहे हैं और डेविड कोलमैन हेडली ने वादा मुआफ गवाह बनकर मुंबई हमलों के हवाले से काफी कुछ बताया है। जो कुछ बताया है उसमें एक किरदार है तहव्वुर हुसैन राना का भी, कि मुंबई हमलों में इन्होंने मदद की थी उन अनासिर की जिन्होंने ये हमले किए थे। ये हमले हुए ताज पर, उसके साथ कुछ दीगर इमारतों पर, रेलवे स्टेशन पर फायरिंग हुई, गोलियां चली और मारे गए 166 अफराद। 166 अफराद मारे गए। इन मारे जाने वालों में 6 अमरीकी शहरी भी शामिल थे और आखिर में इनमें जो पकड़ा गया जिंदा वो था अजमल कसाब।
اجمل قصاب کو دیوکا روٹابان نامی ایک بچی نے، جو اس وقت تھی 9 برس کی، اس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی، اس نے شناخت کیا عدالت میں، اور سال 2012 میں، 2008 کے بعد، ان حملوں کے بعد سال 2012 میں اجمل قصاب کو پھانسی دے دی گئی تھی، جب دیوکا روٹاوان نے اس کے خلاف گواہی دی اور اسے عدالت میں شناخت کیا تھا۔ تو ان حملوں میں معاونت کا کردار ڈیوڈ کولمن ہیڈلی یہ بتاتا ہے کہ تحور حسین رانا نے انجام دیا تھا، اور یہ تحور حسین رانا اب بھارت کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں مزید تفتیش کی جائے گی۔ بھارتی حکام پوچھیں گے پاکستان میں موجود ساتھیوں کے بارے میں، بھارتی حکام پوچھیں گے پاکستان میں موجود غیر ریاستی عناصر کے بارے میں، جن پر ان کا الزام ہے کہ وہاں سے آنے والے لوگوں نے، پاکستان سے آنے والے لوگوں نے ممبئی میں یہ حملے کیے تھے۔ اب یہ جو تحور حسین رانا ہے، اس کے حوالے سے یا ڈیوڈ کولمن ہیڈلی کے حوالے سے مزید معلومات کیا ہیں؟ دیکھیے، سال تھا 2011، شکاگو کی ایک عدالت میں 4 ہفتے تک ایک مقدمہ چلا۔ اس مقدمے میں تحور حسین رانا کے کردار کے حوالے سے ایک بات صاف ہوئی کہ تحور حسین رانا کا ممبئی حملوں میں براہ راست کردار نہیں تھا۔ براہ راست کردار تو شاید یہ ہوتا ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ موجود ہوتا، اس کے ہاتھ میں بھی ویپن ہوتا، اور وہ بھی نشانہ بنا رہا ہوتا اجمل قصاب اور اس کے ساتھیوں کی طرح۔ تو یہ وہاں پر کردار بتایا گیا کہ تحور حسین رانا کا نہیں تھا۔ تحور حسین رانا کا کردار معاونت کے حوالے سے عدالت میں ثابت ہوا، اور ساتھ میں ثابت ہوا کہ ڈنمارک میں، کوپن ہیگن میں جو اخبار ہے جائلینڈ پوسٹن، اس پر حملوں کی منصوبہ بندی تھی، اور اس منصوبہ بندی میں بھی تحور حسین رانا ملوث تھا۔ تو اس منصوبہ بندی کے الزام میں تحور حسین رانا کو سزا ہوئی 14 برس کی۔ جائلینڈ پوسٹن جو ہے ڈنمارک کا اخبار، اس نے کیا یہ تھا کہ اس نے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہوں نے خاکے شائع کیے تھے۔ یہ حملہ ہوا نہیں تھا، اس حملے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، منصوبہ بندی ثابت ہوئی، اور ڈیوڈ کولمن ہیڈلی نے اس بارے میں بھی عدالت کو بتایا، تو تحور حسین رانا کو 14 برس کی سزا ہو گئی۔ اس کے بعد بھارتی حکام، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اور بھارتی حکومت اور امریکہ میں موجود بھارتی سفارت خانے کے حکام مسلسل عدالتوں میں یہ کیس لڑتے رہے کہ تحور حسین رانا کو حوالے کر دیا جائے انڈیا کے، اور وہاں پر اس سے تفتیش کی جائے، اسے انڈیا لے جا کر۔ تحور حسین رانا یہ لیگل بیٹل لڑ رہا تھا کہ وہ کینیڈین شہری ہے، امریکہ میں گرفتار اگر ہے تو اس کے خلاف یہ کام نہیں کیا جا سکتا کہ اسے حوالے کیا جائے بھارت کے۔ اس کی یہ لیگل بیٹل چلتی رہی، لیکن سال 2023 میں وہاں ایک عدالت نے اجازت دی کہ اسے بھارت کے حوالے کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ جو 6 امریکی شہری ہیں وہ بھی اس واقعے میں مارے گئے تھے، جس واقعے میں 160 مارے جانے والے بھارتی تھے۔ اور اگر بھارتی حکام اس سلسلے میں تفتیش کر رہے ہیں اور امریکی شہریوں کے بارے میں مزید معلومات ملتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی چیز ہے، اس لیے تحور حسین رانا کو حوالے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی منظوری منحصر ہے وزارت خارجہ کی منظوری پر۔ تو پھر امریکہ میں اس وقت جو بائیڈن کی حکومت تھی، یہ ان کے ساتھ بھارتی حکام کی بحث چلتی رہی، لیکن حوالگی نہیں ہو رہی تھی، اور تحور حسین رانا اپنا زور لگا رہے تھے کہ ان کو حوالے نہ کیا جائے بھارت کے۔ یہ گرفتار ہو گئے تھے، قید ہو گئے تھے، لیکن سال 2020 یا 2021 میں ان کو کووڈ ہوا، اور ہمدردی کی بنیاد پر ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ تو اب یہ امریکہ میں تھے، یہ زور لگا رہے تھے کہ لیگل بیٹل لڑ کر ان کے سلسلے میں یہ نہ ہو کہ انہیں حوالے کیا جائے بھارت کے، مگر بالآخر اجازت مل گئی تھی۔ وزارت خارجہ کا فیصلہ باقی تھا، اور جب الیکشن ہو گیا، ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا، تو نریندر مودی نے فروری میں اس برس جو دورہ کیا امریکہ کا، وہاں ٹرمپ سے بات کی، اور ٹرمپ نے اس بارے میں رضامندی کا اظہار کیا کہ تحور حسین رانا کو حوالے کر دیا جائے گا بھارت کے۔ یہاں ایک بات پاکستان میں بڑی ڈسکس ہوئی کہ نام بڑا مختلف ہے، کبھی سنا نہیں ایسا نام تحور حسین رانا۔ تو نام کا جو مطلب ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تحور حسین رانا کے رجحانات بھی ہوں گے یا اس کی شخصیت بھی ایسی ہوگی، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ تحور حسین رانا، یہ تحور کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جو اس قدر جوش رکھتا ہو میدان جنگ میں کہ وہ دشمن سے لڑتے ہوئے اپنا زخم بھول جائے، تلوار کا گھاؤ بھول جائے، بندوق کی گولی سے آنے والا زخم بھول جائے،
اور سب بھول کر وہ لڑتا چلا جائے, اتنی اس کی زبردست ذہنی کیفیت ہو اور اسے مزید گھاؤ کا, چوٹ کا یا جان سے جانے کا جو خوف ہے وہ باقی نہ رہے, تو ایسے شخص کا, ایسی کیفیت کا نام ہے تحور. تو تحور حسین رانا اب حوالے کر دیے گئے ہیں. پاکستان یہ کہتا ہے کہ ممبئی حملوں کے حوالے سے ہم نے بھارت سے ہمیشہ کہا ہے ہمارے حوالے ثبوت کیے جائیں اور اس کے بعد پاکستان اس سلسلے میں کارروائی کر سکتا ہے. یہی بات بھارت میں بیٹھ کر عمران خان صاحب نے راہل کنول کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی تھی. ایک بڑی گیدرنگ تھی, اس میں سوال ہوا تھا اور عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ بتا رہے ہیں حافظ سعید کے کردار کے بارے میں, لشکر طیبہ کے کردار کے بارے میں, ممبئی حملوں کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ تمام ثبوت دیں, ان تمام ثبوتوں کے بعد کارروائی ہوگی. جس طرح پاکستان بھارت میں ہونے والے واقعات, سمجھوتا ایکسپریس ہوا, دیگر چیزیں ہوئیں, یا بھارت کے وہ دہشت گرد جو پاکستان میں آ کر کارروائیاں کرتے رہے ہیں, ان کے حوالے سے یہ بھارتی حکام سے کہتا ہے کہ آپ ہم سے تعاون کیجئے اور تعاون کرتے ہوئے ان کی جو نیٹ ورک تانے بانے بھارت میں ملتے ہیں اس سلسلے میں ہماری مدد کیجئے اور ہمارے حوالے کیجئے لوگوں کو. لیکن بھارتی حکام ہر بار کہتے ہیں پاکستان کی جانب سے فراہم کیے جانے والے ثبوت ناکافی ہیں, پاکستان نے جو اب تک کیس بنایا وہ کیس جعلی ہے, درست نہیں ہے اور بے گناہ ہے. جیسے بھارت کلبھوشن یادو کے حوالے سے کہتا ہے کہ کلبھوشن یادو کو پاکستان میں گرفتار نہیں کیا گیا, اسے لایا گیا تھا ایران سے اغوا کر کے پاکستان کے اداروں کی جانب سے. یہ بھارت کا موقف ہے. تو پاکستان جو ثبوت دیتا ہے کشمیر سنگھ کے حوالے سے, سربجیت سنگھ کے حوالے سے, کلبھوشن یادو کے حوالے سے, ان ثبوتوں کو بھارت ماننے سے انکاری ہے. اسی طرح سے پاکستان نے دیگر ثبوت دیے ہیں. ابھی جو حملہ ہوا جعفر ایکسپریس پر, اس کے علاوہ بھارت کی جانب سے مختلف مواقع پر پاکستان میں کارروائیاں کی گئیں, تو پاکستان نے اس کے ثبوت دیے لیکن بھارت ان کو ماننے سے انکاری ہے. پاکستان کے ثبوت عالمی فورمز پر دے چکا ہے. بھارت اسی طرح سے پاکستان کو جو ثبوت دیتا ہے, پاکستان کہتا ہے کہ آپ نے یہ ثبوت مکمل فراہم نہیں کیا, آپ نے تعاون مکمل نہیں کیا اور آپ کی جانب سے بنایا جانے والا کیس جعلی ہے. بھارت نے کلبھوشن یادو کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا ایک بیان بھی پیش کیا تھا کہ یہاں تو نواز شریف ان کے 3 بار کے پرائم منسٹر بھی مانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. اور میاں صاحب کا ایک بیان بڑا مشہور ہوا تھا کہ ہم یہاں سے وہاں لوگ کیوں بھیجتے ہیں. سرل المیڈا سے بات کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے یہ بیان دیا تھا, جس پر پاکستان میں میاں نواز شریف پر بڑی کڑی تنقید کی جاتی ہے. لیکن اب کچھ صحافی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ ریئلائز کر لیا کہ میاں صاحب کے حوالے سے زیادتی کی گئی ہے. تو اب یہ موجودہ صورتحال ہے, مگر ان تمام معاملات میں میاں نواز شریف کے کردار پر پاکستان میں بڑی بحث ہوئی ہے. اور یہ جملے بھارت میں تجزیہ کاروں نے ٹیلی ویژن پر کہہ رکھے ہیں, وی ہیو انویسٹڈ ان نواز شریف. تو اس لیے یہ سب کچھ چلتا ہے اور یہ ہمارے ہاں ہر بار ہوتا ہے کہ جس سے بات بگڑ جائے اسے بھارت کا ساتھی پاکستان کا غدار قرار دیا جاتا ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے. لیکن بہرحال تحور حسین رانا کا معاملہ 18 روز کے لیے آج سے شروع ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جس طرح ہم کسی بھی عدالت میں دیکھتے ہیں تفتیش کرنے والے مزید ریمانڈ مانگتے ہیں, تحور حسین رانا کا مزید ریمانڈ امریکہ سے مانگا جائے گا اور کہا جائے گا ہم اس سلسلے میں مزید تفتیش کرنا چاہتے ہیں. یہاں یہ بات یاد رہے کہ تحور حسین رانا اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات سے انکاری ہیں. India's efforts to ensure those responsible for these attacks are brought to justice, and as President Trump has said, the United States and India will continue to work together to combat the global scourge of terrorism.